बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। आज भी जबकि मुझे अपने चचा लॉर्ड एक्स की जायदाद का वारिस बने 2 साल गुजर चुके हैं, मैं सोचता हूँ कि ये महज खुदा की इनायत थी कि मैं उनका वारिस बना, वरना मैं होता और मेरी मामूली सी जिंदगी, एक मामूली डॉक्टर की कमाई भी भला कोई कमाई थी। अब मैं एक बड़े इलाके का मालिक हूँ, हर साल हर मॉडल की कार खरीद सकता हूँ और शहर में मेरे बड़े बड़े मकान और कोठियाँ हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि मैंने अपने चचा पर नाजायज़ दबाव डालकर तमाम दौलत हासिल की है, लेकिन यकीन कीजिए मेरे चचा ऐसी बातों से बहुत दूर थे और मैं भी इस कदर गिरा हुआ नहीं हूँ कि ये उन लोगों के हसद की वजह से जो ऐसा समझते हैं। 2 साल पहले मैं अकेला आदमी था, ना बीवी ना बच्चे। एक मामूली सा मकान मेरे पास था, मैं काम से आते ही उसमें पड़ा रहता था या किसी दोस्त के यहाँ चला जाता। उन्हीं दिनों मैंने सुना कि मेरे चचा लॉर्ड एक्स जो किसी ज़माने में अमेरिका चले गए थे अब वहाँ से वापस आ रहे हैं और मैंने उसको देखा भी नहीं था, बस कई बड़े बूढ़ों से उनका जिक्र सुना था। वो लोग कहते थे कि भाई दुआ करो लॉर्ड एक्स तुम्हें अपने पास बुलाकर अपना वारिस बना ले, क्योंकि तुम उनके सगे भतीजे जो ठहरे। उसका अपना बेटा तो है नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ और कहाँ वो। और फिर मेरे अलावा 2 भतीजे और भी तो थे उनके, और वो तो अच्छे खाते पीते आदमी थे। मैं ऐसी उम्मीदें नहीं पालता। दिन गुजरते गए, हत्ता कि एक दिन मैंने लॉर्ड एक्स के तशरीफ़ ले आने की खबर सुनी। उन्होंने बाहर अपने फार्म वाले बंगले में क़याम किया था। कुछ दिनों बाद ये भी सुना कि उन्होंने अपने एक बंदे को जो कि शहर में वकालत करता है बुलाया है। मुझे यकीन था कि अपने उस नौनिहार भतीजे को अपना वारिस बनाएंगे। वो ऊंचे दिमाग और आला तालीम के आदमी थे। वैसे भी अपने भतीजे को भी बनाना उनका हक था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। वो अब अमेरिका से आए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा फ़न महारत से मुतालिक अजीब अजीब क़स्से सुनाते गुजारा और मैं ये सब किरदार और इस तरह की बातें नहीं सुन सकता था। मगर मेरे ताज्जुब की इंतहा न रही जब एक दिन मैंने सुना कि लॉर्ड एक्स ने अपने होनहार भतीजे को वापस भेज दिया है। या खुदाया, इसकी क्या वजह हो सकती है? और फिर जब उसके बाद उन्होंने अपने भांजे को भी बुलाकर चंद दिन अपने पास रखने के बाद वापस भेज दिया तो मुझे अपनी खुशकिस्मती के ख्वाब कुछ सच्चे मालूम होने लगे। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो मुझे अपने पेशे से मुताबिकत की वजह से ज़हनी तौर पर कबूल कर लें? कहते हैं हालात आने से पहले अपना साया डालना शुरू कर देते हैं। चनाचा ऐसा ही हुआ। मेरी प्रैक्टिस अचानक चमक उठी और खुदा का करना ऐसा हुआ कि शहर के 2 मतमूल आदमियों का मैंने इलाज किया और मुझे खातिर खा कामयाबी हुई। बस फिर क्या था, रात को अक्सर मुझे बाहर जाना पड़ता, लेकिन मैंने उससे नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया, बल्कि पूरी तंदही से मरीज़ों को देखता, उनका इलाज करता और बाकी वक्त मुताले में सर्फ करता। आखिर एक दिन शाम को मैं अभी अपने अस्पताल से लौटा ही था कि मैंने अपने मकान के साथ कार खड़ी देखी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क उठा और बावजूद डॉक्टर होने के मुझे रुक कर अपना सांस दुरुस्त करने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने कांपते हाथों से कॉलर पर हाथ फेरा। क्या ये कार लॉर्ड एक्स की हो सकती है? ये सोचकर मेरे दिल में उम्मीदों का तूफान बर्पा हो गया। इतने में सामने की दुकान से एक उधेड़ उम्र का आदमी उतरता हुआ दिखाई दिया। वो सीधा मेरी तरफ आया। क्या हेनरी आपका नाम है? वो आते ही मुझसे मुखातिब हुआ। जी हाँ, फरमाइए। मैंने अपने लहजे में कुछ हकलाहट सी महसूस की। आप लॉर्ड एक्स के भतीजे हैं ना? उसने दोबारा पूछा। जी हाँ, वो मेरे चचा हैं। फरमाइए, क्या उन्होंने मुझे बुलाया है? और जवाब सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। मैंने फिर पूछा, क्या उन्होंने मुझे बुलाया है? देखिए मिस्टर, क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वो आदमी मुस्कुराया नहीं। मिस्टर हेनरी, लॉर्ड साहब ने आपको बुलाया है। आप परसों इस पते पर पहुंच जाएं, वो आपके मुंतज़िर होंगे। ये कहकर उसने एक कार्ड मेरे सामने कर दिया। बहुत अच्छा, ज़रूर ज़रूर, मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप मुझे अपनी खिदमत का मौका तो दीजिए। घबराहट में मेरे मुंह से अल्फाज भी सही तौर पर नहीं निकल रहे थे। नहीं भाई,
मैं मसरूफ हूँ, बस तुम याद से परसों पहुंच जाना। मैं सोचने लगा कि अब वक्त कैसे गुजरेगा। तमाम रात नींद ना आई। न जाने कैसे होंगे लॉर्ड एक्स। अब फिर शायद मैं उनकी लेबॉर्ट्री को भी एक नज़र देख सकूंगा कि नहीं। सुना है इंतहाई अजीब और हैरत अंगेज चीज़ें हैं उसमें। आखिरकार तीसरे रोज़ मैं सुबह सवेरे ही तैयार हो गया। सादा लिबास पहनकर मैं स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। ये बात मैं आपसे हरगिज़ नहीं छुपाऊंगा कि मुझे लॉर्ड एक्स का वारिस बनने की उम्मीद चंदा खुशी नहीं थी। खुशी थी तो इस बात की कि उन्होंने आखिर मुझे भी इस काबिल ख्याल किया कि मैं उनसे एक अजीज़ की हैसियत से मिल सकूं। चुनांचे मैं ट्रेन में सवार हो गया। दोपहर तक का वक्त ट्रेन में कटा। इसके बाद बस मुझे बस पर जाना था, लेकिन मैंने जल्दी पहुंचने के ख्याल से टैक्सी ली और रवाना हो गया। सूरज गुरूब हो रहा था जब मैं फॉर्म के करीब पहुंचा। सड़क छोटी थी और उसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, दूर तक फैले हुए खेत और कहीं कहीं सुर्ख खपरियल पुरसुकून मालूम हो रही थी। मैंने जब से होश संभाला है शहर के पुरौनक माहौल का आदी था, इसीलिए ये देहाती माहौल मुझे बहुत भला मालूम हो रहा था। आखिर एक मोड़ पर जो ही टैक्सी घूमी, एक बड़ी सी सफ़ेद इमारत सामने आई। टैक्सी वहीं से रुखसत कर दी और ख़ुद इमारत की तरफ पैदल बढ़ा। ऐसा मालूम हो रहा था कि इस इमारत की खबरगिरी के लिए कोई भी नहीं है। मैदान लंबी लंबी घास से पुर करने वाला कोई था और उसके इर्द गिर्द खुर्द-रो झाड़ियाँ कसरत से थीं। इमारत की मुरम्मत भी शायद मुद्दतों पहले की गई होगी। मैं ऊंचे सतूनों वाली राहदारी में दाखिल हो गया। यहाँ भी दीवारों का पलस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। मैंने सोचा शायद लॉर्ड एक्स अपनी लेबॉर्ट्री में इस कदर मसरूफ़ रहते होंगे कि उनको इन सब का ख्याल ही नहीं आया होगा, लेकिन अचानक मुझे अपने ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। दाएं तरफ का एक दरवाज़ा खुला और वही उधेड़ उम्र आदमी नमूदार हुआ जो मुझे बुलाने के लिए शहर गया था। शाम बखैर, मैंने कहा। शाम बखैर जनाब, आप तशरीफ़ ले आए। आइए इस कमरे में तशरीफ़ रखिए, मैं लॉर्ड को बुलाता हूँ। उसने कहा। मैं उसके पीछे चल पड़ा और कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा निस्बतन अच्छी हालत में था और चंद भारी कुर्सियाँ और एक बड़ी सी मेज़ भी यहाँ थी। मुझे वहाँ बैठे चंद ही लम्हे गुजरे थे कि एक बूढ़ी सी औरत अंदर दाखिल हुई। जनाब, आपका नाम हेनरी है? तो चलिए आका आपको बुलाते हैं, उसने नाक में गुनगुनाते हुए कहा। जी अच्छा। और मैं बूढ़ी औरत के साथ चलता हुआ एक बड़े से कमरे में जा पहुंचा, लेकिन मैं ठिठक गया। यहाँ लॉर्ड एक्स और लेडी एक्स दोनों मौजूद थे। मैंने अदब से सर को खम किया और मैं काफ़ी ताज्जुब में मुब्तला हो गया जब लेडी मौसूफ ने नहायती शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ फेरा, बिल्कुल मशरक़ी अंदाज में, और लॉर्ड ने मुझे कुर्सी पेश की। मैं कुर्सी पर बैठ गया और मेरे सामने लॉर्ड एक्स और दाहिने तरफ लेडी एक्स बैठ गईं। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं अपनी घबराहट पर काबू न पा सका और नज़रें नीची किए गुमसुम बैठ गया। शायद लॉर्ड एक्स ने मेरे एहसासात का अंदाज़ा कर लिया था। उन्होंने खुद ही गुफ्तगू शुरू की। मिस्टर हेनरी, मैंने आपको आज ही देखा और मेरी पहली नज़र अगर गलत नहीं तो आप डॉक्टर हैं और मेरे ख्याल में आपके हालात खासे अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, मैंने घबराहट के आलम में और कुछ न कहा। आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू बेतकल्लुफ़ हो गई। हम कुछ देर तक बातें करते रहे, हत्ता कि खादिमा ने इत्तला दी कि खाना तैयार है। चुनांचे हम डाइनिंग रूम में पहुंच गए। मैंने पहली मरतबा लॉर्ड एक्स का जायज़ा लिया। वो 6 फीट के चौड़ी हड्डियों, कुशादा पेशानी और रोशन आंखों वाले आदमी थे। लेडी मौसूफ नहायत ही बाइखलाक, खुशबाश और सफ़ेद बालों वाली खातून थी, लेकिन अगर मैंने धोखा नहीं खाया तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूर इस मोहतरम जोड़े का मिजाज बखैर नहीं था। उनकी सेहत बिल्कुल किसी मरीज़ की तरह मालूम हो रही थी। मुझे इतना तजस्सुस महसूस हुआ कि खाना खाते हुए पूछ ही बैठा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मैंने पहले नहायत अदब से बेतकल्लुफ़ी की माफ़ी चाहता हूँ और फिर इल्तमास करता हूँ कि जब आप मुझे अपना अजीज़ ख्याल करते हैं तो क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं आपकी परेशानी की वजह दरियाफ्त कर सकूँ? बतौर एक डॉक्टर के मैं अगर गलत नहीं तो आप मुसलसल कई रातों से बिल्कुल सो नहीं सके। ओह बरखुरदार, मुझे इस अमर की खुशी है कि तुम्हारा अंदाज़ा गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही मैं तुम्हें अपने एतमाद में लेने से बेशतर खाना ख़त्म कर लेना मुनासिब ख्याल करता हूँ। दरअसल इस घर में कई दिन से किसी ने भी खुश होकर खाना नहीं खाया। जी बेहतर। और इसके बाद मैं खाने में मशगूल हो गया। मैं कनखियों से लेडी एक्स को देख रहा था। वो खाना खाते हुए
کانٹا اپنے ہاتھ سے رکھ دیتی اور لارڈ کو بڑی مغموم نظروں سے دیکھنے لگتی۔ میں نے دیکھا کہ لارڈ ایکس کی پیشانی کی سلوٹیں گہری ہو گئی تھیں۔ وہ کھانے کی محض رسم ادا کر رہے تھے۔ آخر یہ رسم بھی ختم ہو گئی اور لارڈ مجھے لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گئے۔ لیڈی ایکس نے شب بخیر کہا اور خادم کے ہمراہ اپنی خوابگاہ میں تشریف لے گئی۔ جی محترم بزرگ، تو آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے وہ راز بتائیں گے۔ میں دراصل راز جاننے کے لیے انتہائی بے چین تھا۔ ہاں بھائی ہنری، آؤ میرے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ بہت بڑا ہال تھا جس میں لمبی لمبی میزوں پر شیشے کے مرتبان، ٹیسٹ ٹیوبیں اور الماریوں میں بھی لاتعداد مرتبان جس میں کسی محلول میں رکھی ہوئی مختلف چیزیں تھیں، جسم کے مختلف حصے، جانوروں کے بھی اور انسانوں کے بھی۔ میں تمام ماحول کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سبھی الماریوں کے نزدیک جا کر دیکھا۔ سبھی الماریاں مختلف نوادرات سے پر تھیں۔ اب یقیناً ایسے ماحول میں گھٹن محسوس کریں گے، لیکن بطور ڈاکٹر کیونکہ میرا محبوب مشغلہ انسانی جسم کی ساخت ہے، اسی لیے میں انتہائی دلچسپی سے ہر ایک مرتبان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک میں مختلف سانپوں اور چھوٹے چھوٹے دوسرے جانور بھی تھے، اور دوسروں میں ایسی عجیب چیزیں تھیں کہ اگر اس فن کے جاننے والے اس کو دیکھ پائیں تو حیرت سے انگشتے بدندہ رہ جائیں۔ آخر میں اپنی حیرت سے اس وقت چونکا جب لارڈ نے اپنا خشک ہاتھ میرے شانے پر رکھا۔ بیٹھو ہنری، تاکہ میں تمہیں وہ راز بتا دوں۔ ان کے لہجے میں نہایت درجے کی اپنائیت تھی۔ راز کا بہت زیادہ حصہ اس لیبارٹری سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے کہا تو میں دم بخود ہو کر سننے لگا۔ 2 سال پہلے میں امریکہ میں تھا، ایک ریڈ انڈین قبیلے کے گاؤں کے نزدیکی اسپتال میں۔ میں وہاں ایک عجیب قسم کے بخار پر تحقیق کر رہا تھا جس کی وجہ سے قبیلوں کے قبیلے صاف ہو گئے تھے۔ یہ بخار دراصل ایک خاص قسم کی مکھی سے ہوتا تھا اور مریض 1 گھنٹے کے اندر اندر مر جاتا تھا۔ یہ انتہائی مشکل مسئلہ تھا اور میں باوجود 2 ماہ کی مشکل کی کوشش اور تحقیق کے کوئی علاج دریافت نہیں کر سکا۔ شاید تم نے اس کے متعلق اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے اس کے متعلق پڑھا تھا اور میری رائے میں اس کا علاج کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ زہریلا حصہ جسم سے الگ کر دیا جائے۔ خوب، بہت خوب، بس یہی کیا گیا۔ اور پھر ایک دن ایک ریڈ انڈین میرے پاس آیا۔ اس کو مکھی نے کاٹ لیا تھا اور وہ درد سے بے قرار تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو اپنے آپریشن روم میں لے گیا۔ تم حیران ہوگے کہ انتہائی دلیر آدمی ہونے کے باوجود نشتر اور چاقو وغیرہ دیکھ کر اس کے جسم میں تھرتھری پیدا ہو گئی۔ بلکہ اس نے تو وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا اور انہوں نے اسے زبردستی پکڑ کر میز پر لٹا دیا، بلکہ یوں کہوں کہ باندھ دیا۔ ڈاکٹر، براہ مہربانی میرا علاج کرو، میرا ہاتھ نہ کاٹو، وہ لوگ مجھے سرداری سے ہٹا دیں گے اور میں زندہ درگور ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کو سمجھایا، اگر زندگی چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ ضائع کر دو، ورنہ میرے پاس کوئی اور علاج نہیں ہے۔ اس کے قبیلے کے لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ آئے تھے اس کو سمجھایا۔ آخرکار وہ خاموش ہو گیا، لیکن انجیکشن کی سوئی دیکھ کر وہ پھر کانپ اٹھا، مگر میں نے زبردستی انجیکشن لگا دیا اور اس کے بعد کوہنی کے جوڑ سے ہاتھ الگ کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا اور وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ ڈاکٹر، یہ ہاتھ مجھے دے دو، دنیا میں تو اس طرح گزارا کر لوں گا، لیکن موت کے بعد یہ ہاتھ کہاں تلاش کروں گا؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگا۔ بیوقوف ہو گئے ہو سردار، مرنے کے بعد تمہیں اس کی کیا ضرورت ہوگی؟ اور پھر یہ ہاتھ زہریلا بھی تو ہے، میں اس کو تجربے کے لیے محفوظ رکھوں گا۔ میں نے کہا، لیکن ڈاکٹر، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ میرا ہاتھ سنبھال کر رکھنا، میں مرنے کے بعد ضرور آؤں گا اور اپنا ہاتھ طلب کروں گا۔ یقین کرو اگر میرا ہاتھ تم نے ضائع کر دیا تو میں کبھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی ورشتگی آ گئی۔ اچھا بھائی اچھا، محفوظ رکھوں گا، جب جی چاہے آ کر اپنا ہاتھ مجھ سے لے لینا، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور چلا گیا، لیکن مڑ مڑ کر اس مرتبان کو دیکھتا رہا جہاں میں نے اس کا ہاتھ رکھا تھا۔ اور اس کے بعد لارڈ نے پائپ سلگاتے ہوئے کہا، میں ایک اور ہسپتال میں آ گیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ۔ اس مرتبان کے ساتھ ریڈ انڈین کا بھورا ہاتھ تھا، لیکن ہنری، میرے عزیز لارڈ کا چہرہ متغیر ہو گیا، لیکن ہنری میری لیبارٹری میں ایک دن آگ لگ گئی، کئی چیزیں جل کر راکھ ہو گئیں اور اس میں اس ریڈ انڈین کا ہاتھ بھی تھا۔ چند دنوں تک تو میں نے اس کا افسوس کیا، لیکن پھر سوچا کہ جہاں اتنی قیمتی چیزیں ضائع ہو گئیں وہاں اس بے حقیقت ہاتھ کی کیا اہمیت۔
اب جب کہ میں اس کی اہمیت پر غور کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں۔ مجھے یہاں آئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں اور یہاں آنے کے بعد 1 ماہ بعد سے میری مصیبتوں کا دور شروع ہو چکا ہے، اور اب یہ حال ہے کہ میں رات کو سونا تو کجا سونے کا خیال بھی نہیں لا سکتا۔ لیکن میرے بزرگ، کیا آپ مجھے اس کی وجہ بتانا مناسب سمجھیں گے تاکہ میں اس سے متعلق کوئی حل سوچ سکوں؟ کیوں نہیں، میں ضرور بتاؤں گا۔ دراصل وہ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں یہ باتیں کچھ عجیب سی لگتی ہیں، اور جب کہ میں خود بھی خدا کے فضل سے ایک عظیم ڈاکٹر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہوں، ہر رات تقریباً آدھی رات کو میری آنکھ کھٹکے کی آواز سے کھل جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہی ریڈ انڈین اپنے اسی انداز میں ایک کٹے ہوئے ہاتھ سے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے تمام مرتبان دیکھتا ہے، لیکن جب اس کا ہاتھ نہیں ملتا تو انتہائی غصے کے عالم میں دانت پیستا ہے اور مجھے گھورنے کے بعد اس طرح چپ چاپ غائب ہو جاتا ہے۔ تم یہ کہو گے کہ وہ یہ کیسے آ جاتا ہے اور اس طرح کیسے غائب ہو جاتا ہے؟ لیکن ہنری، میں تمام تر کوششیں کر کے دیکھ چکا ہوں، سب ہی ناکام ہوئی ہیں۔ میں نے تقریباً تمام کمروں میں سونے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر رات وہ ریڈ انڈین وہاں اپنا ہاتھ نہ پا کر میرے کمرے میں گھس آتا ہے۔ میں دراصل شام سے ہی سوچنے لگ جاتا ہوں کہ دیکھوں وہ کب آتا ہے، اور اس طرح سو نہیں سکتا، اور اس کے جانے کے بعد تو سونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ کیا اب بھی تم مجھے الزام دو گے کہ میں توہمات کا شکار ہو گیا ہوں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں نے بڑے اصرار سے کہا۔ آپ یہ خیال بالکل نہ کریں۔ دراصل میں اس واقعے کو نہایت دلچسپ خیال کرتا ہوں، اور شاید آپ نے اس طرح کے موضوعات پر میرا کوئی مضمون پڑھا ہوگا۔ وہ عجیب سی بات ہے، لیکن میں بھی باوجود ڈاکٹر ہونے کے ان باتوں کا قائل ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ریڈ انڈین 5 ماہ صبر کر چکا ہے اور اب وہ اپنے ہاتھ کی تلاش میں ہے، اور جب تک اسے اس کا ہاتھ نہیں مل جاتا اس وقت تک وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ خوب اچھا خیال ہے، لارڈ ایکس نے بڑے تعریفی لہجے میں کہا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نے کم عمر ہونے کے باوجود بہت زیادہ علم اور تجربہ حاصل کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خداوند کریم میرے لیے کوئی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بیٹا، صرف 6 ماہ میں میرا یہ حال ہو گیا ہے، ورنہ میں بالکل تندرست اور خوش باش تھا۔ میری حالت کا اثر لیڈی اور دوسرے لوگوں حتیٰ کہ ملازمین پر بھی ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ فارم اور کیسل کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے، لیکن سچ پوچھو تو کبھی اس طرف خیال بھی نہیں جاتا، اور اگر یہی حال رہا تو بس یوں سمجھو کہ میں چند ہی دنوں کا مہمان ہوں۔ لارڈ کا لہجہ دھیما ہو گیا اور وہ آہستہ سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ اس وقت بہت نحیف اور ناتواں معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں آپ کی ہر مصیبت کو اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فی الحال کوئی فکر نہ کریں۔ دیکھیے بزرگ محترم، آج رات آپ مجھے اپنی لیبارٹری میں سونے کی اجازت دیں تاکہ میں اس ریڈ انڈین کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے سکوں اور اس کے بعد اس کا کوئی حل تلاش کر سکوں۔ اوہ، کیا تم اتنا بڑا خطرہ قبول کر لو گے؟ لیکن ٹھہرو، کیا تمہارے اعصاب مضبوط ہیں کہ تم اس منحوس روح کا مقابلہ کر سکو؟ لارڈ نے بے تابی سے پوچھا۔ آپ یقین کریں، میں خطرات سے بالکل نہیں گھبراتا، بلکہ مجھے اس سے ایک طرح کی خوشی ہوگی۔ بہت خوب بیٹے، بہت خوب، تو آؤ اس خوشی میں 1-2 شیمپین ہوئے ہو جائے۔ خدا کی قسم جب سے یہاں آیا ہوں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور تم شاید نہیں جانتے کہ میں کتنا خوش باش آدمی ہوں۔ میں بہت خوش باش اور تندرست زندگی میں دلچسپی لینے والا ہوں۔ اگر یہ مصیبت دور ہو جائے تو میرے خدا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کتنا مطمئن ہو جاؤں گا۔ اوہ میرے بیٹے، خدا تمہیں کامیاب کرے۔ لارڈ نے بے ساختہ مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے دیکھا کہ لارڈ ایکس کی آنکھیں پرنم تھیں۔ یقین کیجیے کہ اگر وہ میرے بزرگ نہ بھی ہوتے تو بھی اس قدر اظہار تشکر کے بعد میں ان کے لیے جان بھی قربان کر دیتا، اور اس کے بعد ہم کافی دیر تک اس تجویز پر گفتگو کرتے رہے اور ساتھ ساتھ جام سے بھی شغل کرتے رہے۔ گو میرا ان کے ساتھ شامل ہونا ضروری تھا، لیکن چونکہ مجھے جاگنا تھا اسی لیے میں نے معذرت کی، اور تقریباً 10 بجے رات میں نے لارڈ کو شب بخیر کہا اور لیبارٹری میں جا کر دروازہ نہایت مضبوطی سے بند کر لیا۔ لیبارٹری میں بستر نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اس کا بندوبست کیا تھا، کیونکہ آج رات مجھے جاگنا تھا، اس لیے میں نے صوفے کو گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس کر لیا۔ یہ کھڑکی دروازے کے عین مقابل درمیان میں لمبی لمبی میزیں تھیں اور اس کے 2 اطراف الماریوں کی قطاریں تھیں۔ کچھ دیر تک تو میں سوچتا رہا، پھر شمع گل کر کے دیوار سے سہارا لے کر صوفے پر نیند دراز ہو گیا۔ چاندنی کھلی ہوئی تھی
اور ہوا میں اچھی خاصی خنکی تھی جس میں مختلف پھولوں کی خوشبو بھی تھی۔ چاندنی دیوار پر ایک مثلث سا بنا رہی تھی اور کمرے میں اس قدر روشنی تھی کہ تمام چیزیں دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی تھیں۔ 1 2 3 گھنٹے گزر گئے اور مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں نہ جانے کب سو گیا۔ اچانک میں نے کھٹکے کی آواز سنی اور چونک کر اٹھا، لیکن حرکت کیے بغیر میں نے حواس پر قابو پا لیا اور خاموشی سے آہٹ کی طرف گھورنے لگا۔ یقین کیجیے میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ وہ دروازہ جو میں نے بند کیا تھا نہایت مضبوطی سے، اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز تھی تقریباً غائب ہو گئی۔ میں نے حوصلہ کیا اور دلچسپی سے انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں کیا ظہور میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور پھر ایک ہیولا اندر آ گیا جو نہایت خاموشی سے الماریوں کی طرف بڑھا۔ گو چاند کافی حد تک مغرب کی طرف سے ڈھل چکا تھا، لیکن اتنی جلدی روشنی آ رہی تھی کہ کمرے کی چیزیں دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی کہ کمرے کے سائے چلتے چلتے میزوں کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس جگہ کے پاس آ گیا جہاں میں تھا، میرے بالکل قریب جہاں چاندنی پڑی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے ایک لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں کسی ایسی چیز کے سلیپر تھے جس سے آواز بالکل پیدا نہیں ہو رہی تھی، شاید ربڑ کے تھے، اور ایک ہاتھ کوہنی سے جوڑ سے کٹا ہوا تھا۔ چہرہ بالکل زرد تھا، البتہ آنکھیں ٹھیک تھیں، جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہی ہوں۔ وہ چلتا گیا اور میرے پاس سے گزر گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ الماریوں میں رکھے ہوئے مرتبانوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میز پر رکھے ہوئے مرتبانوں کی باری آئی۔ وہاں پہنچ کر وہ ہر ایک کو نہایت غور سے دیکھتا رہا، لیکن جب تمام مرتبان دیکھ چکا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ اس نے آہستگی سے سر کو ہلایا اور پھر میری طرف آتا معلوم ہوا۔ یقین کیجئے میں نے سوچا کہ بس ایک دفعہ میرے پاس سے گزر گیا ہے، اب جا کر لارڈ پر خفا ہوگا، لیکن جب میں نے اس کو اپنی طرف آتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری موجودگی سے بے خبر نہیں۔ پھر وہ میرے بالکل قریب آ گیا، جہاں سے میں اس کا زرد چہرہ اور سفید چمکیلی آنکھیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے چہرے کے نصف حصے پر چاندنی تھی اور باقی نصف اندھیرے میں عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا اور کچھ دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا حلق خشک ہو رہا ہے اور اعصاب جواب دے رہے ہیں، لیکن پھر نہ جانے وہ کون سی غیبی طاقت تھی جس نے مجھے سہارا دیا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس نے میز کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھ کو بھی اضطرابی پر حرکت دی۔ نہ جانے اس کا کیا اثر ہوا کہ وہ آہستہ سے جھکا، اس کے چہرے کی روشنی کس قدر کم ہو گئی، اس کے قدموں کو حرکت ہوئی اور دوسرے ہی لمحے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بالکل بے آواز قدموں سے۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور غائب ہو گیا۔ کچھ دیر تک میں گمسم بیٹھا رہا، لیکن اس کے بعد میں نے جلدی سے اٹھا اور شمع روشن کر دی۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی، تمام فضا اس طرح تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کوئی آیا ہی نہیں۔ دروازہ بالکل بند تھا جس طرح میں نے بند کیا تھا۔ میں پھر صوفے پر بیٹھ گیا اور پائپ سلگا لیا۔ میرا دل اب دھڑک رہا تھا، لیکن میں خوش بھی تھا کہ میں نے حالات کا ہمت سے مقابلہ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے شمع کو جلتے رہنے دیا اور پائپ پیتا رہا۔ میں نے شاید 2 3 بار تمباکو کو پھر بھرا اور پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب مجھے کسی نے زور سے جھنجھوڑا۔ لمبے لمبے استخوانی ہاتھ مضبوطی سے میرا گریبان پکڑے جھٹک رہے تھے۔ میں چونکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ تو لارڈ ایکس تھے جو کھڑکی سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ اوہ، میں نے شرمندگی سے کہا، ابھی آنکھ لگی تھی اسی لیے جلد نہ اٹھ سکا، معاف کیجیے گا۔ او کم آن، چھوڑو ان باتوں کو، یہ سناؤ کہ بیٹا مجھے یقین ہے تم نے اس بلا کو کسی طرح ٹال دیا ہوگا۔ دیکھو نا، رات کو میں بالکل سکون سے سویا ہوں اور وہ میرے کمرے میں بھی نہیں آیا، لیکن تم تو ٹھیک ہو نا؟ تمہیں تو کچھ نہیں ہوا؟ اوف، میں کتنا خود غرض ہوں، اپنے آرام کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن تمہیں الجھن میں ڈال دیا، اور شاید رات کو تم خائف بھی ہو گئے ہوگے۔ لارڈ اپنی ہی دھن میں کہے جا رہے تھے، لیکن میں نے ان کو ٹوک دیا۔ دیکھیے، گھبرائے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اول تو یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، دوسرا کل رات بھی میں یہیں سوؤں گا اور انشاءاللہ اس بلا کو آپ کے سر سے ٹال دوں گا۔ اوہ اچھا بیٹا، لارڈ نے میرا شانہ تھپ تھپایا اور پھر میں اس کے ساتھ اس طرح لباس شب خوابی پہنے باغ کی طرف چل دیا، اور وہاں میں نے ان کو تمام تفصیلات سنائی۔ لیکن بیٹا اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کس طرح تم اس سے نمٹ سکتے ہو؟ انہوں نے بے صبری سے پوچھا۔ معاف کیجیے گا، میں فی الحال اس تجویز کو اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں۔
اس طرح میں کامیاب نہ ہو سکوں گا، لیکن آپ کچھ خیال نہ کریں، بس میرے لیے شہر جانے کا بندوبست کر دیں۔ میں شام تک واپس آنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، بہت بہتر۔ ہنری تم کار پر چلے جاؤ اور شام سے پہلے واپس لوٹ آؤ۔ میں بے تابی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ اور ہاں، تم ناشتہ کرو، لیڈی ایکس بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، لیکن اگر مجھے کچھ دیر ہو گئی تو یقیناً میں وقت پر واپس نہ آ سکوں گا، اسی لیے میں ایک پیالی چائے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور ایک پیالی چائے پی کر کار میں سوار ہو گیا۔ باوردی ڈرائیور، لمبی چمکیلی کار اور سڑک پر اونچے اونچے درخت۔ مجھے محسوس ہوا کہ قدرت مجھے مہربان نگاہوں سے پیار کر رہی ہے اور میں ان قریب اپنی زندگی کا حسن حاصل کرنے والا ہوں۔ وہ حسن جس کے لیے میں نے راتوں کو خواب دیکھے، وہ خوشی جس کے لیے میں تمام عمر سوچ رہا تھا۔ واقعی انسان قدرت پر بھروسہ نہیں کرتا، ورنہ حالات کا تبدیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ آج غریب کل امیر، آج غریب ڈاکٹر اور کل لارڈ۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ اب تو میں اپنے آپ کو بالکل لارڈ ہی سمجھ رہا تھا۔ انہی خیالات میں غرق تھا کہ شہر پہنچ گیا۔ ابھی 12 ہی بجے تھے، چنانچہ میں نے ڈرائیور کو جنرل اسپتال چلنے کے لیے کہا اور تھوڑی دیر میں ہم اسپتال کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور میں کچھ احساس برتری لیے نیچے اترا اور وارڈ کی طرف چل دیا۔ جناب، کیا میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں؟ ایک گائیڈ نے قریب آ کر ادب سے سلام کیا۔ ہاں، مجھے ڈاکٹر رابرٹ کے پاس لے چلو۔ اور گائیڈ مجھے ڈاکٹر رابرٹ کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر رابرٹ میرے کلاس فیلو تھے اور اونچے خاندان سے وابستہ ہونے کے باوجود نہایت سادہ دل تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ ارے آج کل کہاں ہو بھائی، کمال ہے، بالکل ہی غائب ہو گئے ہو۔ کہیں تمہارا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ میرا مطلب ہے شادی تو نہیں کر لی تم نے؟ کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ بھائی بالکل ٹھیک ہوں، شادی نہیں کی اور آج کل شہر میں پریکٹس کرتا ہوں، لیکن مجھے نہایت ضروری کام ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اور میں ان کو ساتھ لے کر چل پڑا اور دوسرے ہی لمحے ہم شعبہ عضویات کی طرف چل پڑے۔ اچھا ڈاکٹر رابرٹ، کیا تمہارے پاس کوئی ریڈ انڈین لاش بھی ہے؟ ہاں، اتفاق سے کل ہی ایک آئی ہے، لیکن تم کیا کرو گے اس کا؟ کچھ کام ہے؟ اور ہاں، یہ کیا ممکن ہے کہ تم مجھے وہ لاش دکھا دو؟ کیوں نہیں، چلو میرے ساتھ، انہوں نے کہا اور ہم کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہو کر ڈاکٹر رابرٹ نے ایک لاش کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا اور میں اس کے تمام چادر ہٹا دی، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اس کے دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ بہت خوب، بہت خوب، میرا خیال ہے میرا کام بن گیا۔ اب یوں کرو کہ میں نے ڈاکٹر رابرٹ سے کہا، مجھے اس کا بازو کوہنی کے جوڑ سے الگ کر کے دے دو، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا کرو گے اس کا؟ رابرٹ نے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ بھائی یقین کرو، ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں جلد ہی کامیاب ہو جاؤں گا اور پھر تمہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کروں گا۔ میں فی الحال تمہیں اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ میں ڈاکٹر رابرٹ کو بازو سے پکڑ کر بالکنی تک لے آیا، جہاں سے باوردی ڈرائیور اور لمبی چمکیلی کار بخوبی نمایاں تھی۔ اوہ، تم کوئی لمبا چکر چلا رہے ہو، یہ کار کس کی ہے؟ ڈاکٹر رابرٹ نے پوچھا۔ اس کا مالک لارڈ ایکس ہے، میں نے فخر سے تن کر جواب دیا۔ اوہ، لارڈ ایکس، لیکن تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، لیکن کب؟ یہ نہیں، اب میرا کام کر دو، ایک دن میں خود ہی لارڈ ایکس کی حیثیت سے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ہیں؟ ڈاکٹر رابرٹ کی زبان سے حیرت سے نکلا۔ اب تم بالکل بدماش ہو گئے ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے تو بالکل سیدھے سادے ہوا کرتے تھے۔ میں بھی ہنس دیا۔ اسی ہنستا میں وہ شخص ہاتھ کپڑے میں لپیٹے ہوئے آ گیا۔ میں نے ہاتھ لیا اور رابرٹ کا شکریہ ادا کر کے زینوں کی طرف لپکا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں کار میں واپس جا رہا تھا اور ہم شہر کے پرشور فضا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ اس وقت سورج کافی ڈھل چکا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ ہم شام سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے۔ میں بار بار اپنی گھڑی دیکھتا، ڈرائیور کو تیز چلنے کے لیے کہتا۔ آخر کار ہم سورج غروب ہونے تک پہنچ گئے۔ لارڈ ایکس میرے منتظر تھے۔ آتے ہی گلے ملے اور پوچھا، سناؤ بیٹا، کیا کر کے آئے ہو؟ کیا تمہاری تجویز پوری ہوتی نظر آتی ہے تمہیں؟ دراصل میں نے اس وقت تک ان کو بھی محض یہی بتایا تھا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اگر کسی روح کو اس کے اصل خواہش کے بجائے اس جیسی ہی چیز دے دی جائے تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے نیم البدل کے متعلق ہی لارڈ ایکس سے مشورہ کیا تھا۔ جی ہاں، کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور ہوئی ہے، انشاءاللہ صبح تک پتہ چل جائے گا، میں نے کہا، اور اس کے بعد ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ لیڈی ایکس آ گئی اور ہم سے ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی۔ آج نسبتاً ٹیبل پر خوشی کی لہر تھی۔ لارڈ ایکس نے ہنس ہنس کر اپنے سفر کے حالات سنائے۔
جنگل کی سیر سے متعلق بتایا اور اپنی مشکلات کا ذکر کیا کہ کس طرح اس نے ڈاکٹری فن میں اتنی مہارت حاصل کی، اور پھر اس کی ٹان اس بات پر ٹوٹی کہ اگر مجھے اس روح سے نجات مل جائے تو یقیناً میں کئی سال اور زندہ رہ سکوں گا۔ آپ بے فکر رہیں، قادر مطلق یقیناً ہمارے لیے بہتری کے حالات پیدا کرے گا۔ میں نے ان کو تسلی دی اور ان کی اجازت لے کر میں لیبارٹری میں آ گیا۔ لارڈ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور چونکہ کئی دن سے آرام سے نہیں سوئے تھے، اسی لیے معلوم ہوا کہ شب خوابی کمرے میں جا چکے ہیں۔ میں نے ہاتھ لیا اور اس کو لے کر لیبارٹری میں آ گیا۔ الماری سے خالی جار نکالا اور ہاتھ کو اس خاص محلول میں رکھ دیا تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور خود پہلی رات کی طرح صوفے پر لیٹ گیا۔ چاند نکل آیا تھا، ہوا میں خنکی تھی اور پھولوں کی خوشبو سے باہر کی فضا نہایت خوشگوار تھی۔ میں پائپ پیتے پیتے اونگنے لگا، نہ جانے کب تک اونگتا رہا، اور اس وقت چونکا جب دروازہ ایک کھٹکے کی آواز سے کھلا اور وہی انڈین اسی طرح کا لباس پہنے ایک ہاتھ پھیلائے میزوں کی طرف بڑھا۔ میں دم بخود سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے حسب معمول میزوں کا چکر لگایا اور الماریوں کے پاس سے ہوتا ہوا میز کے کونے کی طرف بڑھا۔ میں دیکھ رہا تھا جس میں ہاتھ تھا وہ اس جار کی طرف بڑھا تھا۔ وہ نزدیک آیا اور آہستہ سے ہاتھ کو جار سے نکال لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں گھبرا کر اٹھ گیا جب اس نے ہاتھ کو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لگایا اور اس کو نہ جانے کیوں زور سے گھمایا، شیشے کی الماری میں دے مارا۔ شیشہ پرشور آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا اور میں جلدی سے شمع جلا دی۔ ریڈ انڈین غائب تھا اور فرش پر ٹوٹے ہوئے شیشے اور سیال کی گہری تہ پھیلی ہوئی تھی۔ میں ابھی ہاتھ کو اٹھا ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، ایک بار دوبارہ، حتیٰ کہ تیسری بار دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا اور ساتھ ہی لارڈ ایکس کی گھبرائی ہوئی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور دوسرے ہی لمحے لارڈ ایکس جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ میرے ہاتھ میں ابھی تک مردہ ہاتھ تھا اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور خاموشی سے سر کو جھکایا۔ دراصل غلطی میری ہی تھی، میں نے خاموشی کو توڑا۔ میں نے ریڈ انڈین کے ہاتھ کو نہیں دیکھا، میں دایاں ہاتھ لایا جبکہ اس کو بائیں ہاتھ کی ضرورت تھی۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ ڈرائیور سے کہیں کہ کار نکال لائے، میں پھر ایک بار شہر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا بیٹا، میں جس قدر تمہارا شکریہ ادا کروں میرے لیے اتنا ہی کم ہے، خدا تمہیں اپنے ارادوں میں کامیابی نصیب کرے۔ لارڈ کا لہجہ پر امید تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں فوراً ہاتھ کو لپیٹا اور لیبارٹری سے باہر نکل آیا۔ باہر کار تیار کھڑی تھی، میں جاتے ہی بیٹھ گیا اور دوسرے ہی لمحے شہر کی طرف فراٹے بھرنے لگی کار۔ میں چونکہ بالکل نہ سو سکا تھا اس لیے کار میں ہی اونگتا رہا، اور میری آنکھ اس وقت کھلی جب ڈرائیور نے مجھے مخاطب کیا۔ میں چونک کر اٹھا۔ کار اسپتال کے کمپاؤنڈ میں تھی اور دھوپ کافی چڑھ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ والا پیکٹ اٹھایا اور ڈاکٹر رابرٹ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ ڈاکٹر رابرٹ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ یار کیا کہوں، زندہ آدمیوں سے نمٹنا آسان بات ہے لیکن مردہ لوگوں سے تباہ آزمائی بڑی مشکل ہے۔ ویسے غلطی میری ہی ہے، میں نے کہا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ چلو آؤ کینٹین میں چلیں، معلوم ہوتا ہے تم جاگتے ہی ادھر بھاگ آئے ہو۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی اسی لیے اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ لیکن ڈاکٹر رابرٹ ذرا ٹھہرو، یہ ہاتھ واپس بھجوا دو اور اپنے آدمی سے کہو کہ اس کے بجائے دایاں ہاتھ الگ کر کے کوہنی سے جوڑ سے مجھے دے دے۔ اوہ، تو اب تمہیں دایاں ہاتھ چاہیے؟ ٹھہرو میں خود معلوم کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ ہاتھ مجھ سے لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک بار پھر دعا مانگ رہا تھا میں کہ اے خداوند دایاں بازو ضائع نہ ہوا ہو، ورنہ ناکامی کا تصور میرے لیے حوصلہ شکن تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ رابرٹ تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آ پہنچا۔ آؤ بھائی، لاش تک موجود ہے، میں نے دایاں ہاتھ الگ کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اوہ تھینک یو ڈاکٹر رابرٹ، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں لاش ضائع نہ ہو گئی ہو۔ آؤ کینٹین کی طرف چلیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر رابرٹ نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہینری سچ سچ بتاؤ کہ تم کس چکر میں ہو؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ڈاکٹر رابرٹ بولے، ڈاکٹر رابرٹ میرے دوست بھی تھے، مجھے خوشی ہے کہ تمہارا دوست پرخلوص ہے اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ان قریب ہی، بلکہ یوں کہو کہ شاید کل ہی تم سے ملوں اور ایک بہترین خوشی کی خبر سناؤں۔ بس اب چلیں، میں سیر ہو چکا تھا اور ساتھ ہی مجھے دیر بھی ہو رہی تھی۔ اچھا ڈاکٹر رابرٹ، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، بھائی تمہاری مرضی۔ ڈاکٹر رابرٹ کے ساتھ آیا اور اس سے کٹا ہوا ہاتھ لے لیا، لیکن اس بار یہ پوچھنا نہ بھولا کہ دایاں ہاتھ ہی تو ہے نا، اور اس بار ہم سورج غروب ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ میں نے جاتے ہی لیبارٹری میں گیا۔ لارڈ ایکس اس وقت خلاف معمول اپنے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں نے ہاتھ لے کر محلول تیار کیا اور اس جگہ جار میں رکھ دیا جس جگہ ریڈ انڈین نے جار توڑ دیا تھا، اور اس کے بعد میں کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، خاموش دل میں، آنکھوں میں امیدیں
اور سہارے لیے ہوئے۔ ابھی سورج غروب ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ لارڈ ایکس تشریف لے آئے، اور مجھے بڑا تعجب ہوا جب میں نے دیکھا کہ لیڈی ایکس بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے بڑے پیار سے مخاطب کیا۔ لیڈی ایکس تو اندر چلی گئیں اور لارڈ ایکس میرے پاس بیٹھے۔ بیٹا، آج تمہارے چہرے پر فتح مندی کی جھلک دیکھ رہا ہوں، کہو کام بن گیا کیا؟ جی ہاں، آپ کی دعا ہے۔ اگر میں غلط نہیں کہتا تو یہ آپ کی بے خوابی کی آخری رات ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ لارڈ نے انتہائی خلوص سے دعا مانگی اور ہم ڈائننگ روم میں چلے گئے۔ آج پھر میز پر انواع اقسام کے کھانے تھے، نہایت پرتکلف اور لذیذ۔ لیڈی ایکس بھی بہت ہی خوش تھی، اور وہ لارڈ ایکس تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی طویل بیماری سے ابھی ابھی صحت یاب ہوئے ہوں، کمزور لیکن چاق و چوبند اور حشاش بشاش۔ کھانا ختم کر کے ہم کچھ دیر تک بیٹھے رہے، تمباکو پیتے رہے اور آئندہ کے متعلق باتیں کرتے رہے، اور ٹھیک 11 بجے میں کمرے میں گھس گیا اور وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج رات مجھے نیند بالکل نہیں آئی اور میں صوفے پر نیند دراز ریڈ انڈین کا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار بہت انتظار کے بعد وہ ریڈ انڈین اسی طرح اندر داخل ہوا۔ میں خاموش بیٹھا اس کو دیکھتا رہا، لیکن میرا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ چپکے سے میرے پاس سے گزر گیا اور الماریوں کے پاس سے ہوتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس نے جار میں ہاتھ ڈالا، میرے دل کی دھڑکن گویا رک گئی، اور پھر اس نے ہاتھ لے کر اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جوڑا، اور پھر یوں محسوس ہوا کہ وہ مسکرا رہا ہو۔ پھر میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ میرے نزدیک آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھائے، دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک تھے۔ وہ جھکا اور مجھے سلام کیا، اور پھر کمرہ خالی تھا۔ میں صوفے پر سے اچھلا اور شمع روشن کر کے باہر کی طرف لپکا، اور تقریباً دوڑتا ہوا لارڈ ایکس کی شب خوابی کے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور پاگلوں کی طرح اس کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ فوراً ہی لارڈ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے اور آتے ہی مجھ سے لپٹ گئے۔ میرے عزیز، میرے بیٹے، میرے ہینری، تم نے مارکا سر کر لیا، اور وہ ابھی آیا تھا اور الوداعی سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ آج سے تم میرے بیٹے ہو اور میری تمام جائیداد کے وارث۔ لیڈی ایکس، لیڈی ایکس، لارڈ پاگلوں کی طرح آوازیں دینے لگے، اور دوسرے ہی لمحے لیڈی ایکس بھی مجھے پیار کر رہی تھی، اور میں رات کے تقریباً 1 بجے خوش نصیبی کو اپنے وجود سے ہمکنار ہوتے ہوئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔